बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्तावार प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी गुजारने के एतबार से हमें मुताल्लिक़ होना पड़ता है, हमारा वास्ता पड़ता है मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के साथ, और उन फ़ील्ड्स का मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के साथ ताल्लुक़ होता है। इंसानी सेहत से लेकर इंसान मुआशरे में ज़िंदगी गुजारता है मुआशरती हवालों के साथ। इंसान को अपनी मुआशरत और मुआशी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुआश की ज़रूरत होती है। इस हवाले से फिर इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात को इस्तेमाल करता है। उन हवालों से मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के साथ ये फ़ील्ड्स मुताल्लिक़ हैं, और हर सब्जेक्ट उसका जो इल्म है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं, उसमें जो थ्योरीज़ होती हैं, बिलाशुबा उनका जो माखज़ है, उनका जो ओरिजिन है, उनकी जो बुनियाद है वो कुरान करीम है। और जब कुरान करीम बुनियाद होती है तो वो सारी ज़रूरियात और वो सारी थ्योरीज़ और वो सारी इन्फॉर्मेशंस एक मुस्बत शक्ल में हमारे सामने आती हैं। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम कुरानी फ़िक्र पर अमल करने वाले बन जाएँ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम तरतील कुरान में जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं, मैं उनका तारुफ़ पेश करता हूँ। बिलाशुबा एक इल्मी, एक रूहानी शख्सियत के जिनकी ज़ुबान से जब कुरानी कलिमात तर्जमे की सूरत में अदा होते हैं, तफसीर की सूरत में अदा होते हैं, उनके अंदर चाशनी हलावत भी होती है और एक तासीर होती है, मानी खेज़ी भी होती है और एक डेप्थ होती है। बिलाशुबा जब वो गुफ्तगू करते हैं, उनकी फ़िक्र कुरान के साचों के मुतालिक है, हमें नफ़ा मिलता है, हमें फ़ायदा मिलता है। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, खुशामदीद कहता हूँ सर आपको। और नाज़रीन, आपके साथ मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े कारी कुरान और मुस्तनद अंदाज में कुरान करीम पढ़ना उनका हवाला है, और मकामात क़िरात के साथ कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ना उनका तारुफ़ है। अल्लाह करीम ने उन्हें कुरान करीम की तिलावत के हवाले से दुनिया भर में इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। मेरी मुराद जनाब कारी मोहम्मद उवैस असगर कादरी साहब से है। मैं कारी साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ तिलावत कलामुर रहमान के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب الله أحسن بارك الله فيه سبحان الله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے کلام الرحمن کی تلاوت سماعت کی اور بڑا خوبصورت لہجہ قاری صاحب آپ نے اپنایا اور خوبصورت انداز ناظرین آپ نے سنا۔ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرآن حکیم کو اسی طرح تلاوت کیا کریں۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے لیے محترم علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب کی طرف۔ جی محترم۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ 15واں پارہ ہے اور سورہ الکہف ہے۔ جی سر۔ سورہ الکہف بھی ان مقبول صورتوں میں سے ہے اور محبوب صورتوں میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جی تو اگلے جمعہ تک اللہ اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کی پہلی 10 آیات کو جو حفظ کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس دور میں خاص طور پہ چونکہ ہم اس دجالی دورے میں سے گزر رہے ہیں، فتن ہے۔ جی جی۔ تو اس فتنے کے دور میں ان آیات کریمہ کو خاص طور پہ یاد کرنا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے اور ان کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ پہلی 10 آیات۔ پہلی 10 آیات۔ جی جی۔ اسما من فتنۃ الدجال، فرمایا وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو گیا وہ شخص اللہ جس نے اس کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 47 سے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے سورہ کہف کی، اور اس میں قیامت کا ایک منظر ہے اور اس کیفیت کو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کا یہ مستقل مضمون ہے، آخرت کی طرف بندے کو متوجہ کرنا اور آخرت کی طرف اہل ایمان کا متوجہ رہنا، اور پھر اس آخرت کے معمولات کا علم ہونا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جی جی بلا اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ ایمان نہ رکھے کہ میں نے موت کے بعد اٹھنا ہے اللہ اکبر۔ اور میرا حساب ہونا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے، وہ بنیادی ستون ہے روز جس کے آخرت۔ اوپر آپ کے ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ جی اگر آخرت سے غفلت ہو اور آخرت پر اعتقاد نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، اور موت کے بعد اٹھنے پر اور حساب و کتاب پر، تو پھر آپ مسلمان کنسیڈر ہی نہیں ہوتے، اللہ باقی آپ سارا کچھ کرتے رہیں۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، اور یہ قرآن کا ایک مستقل مضمون ہے۔ جی یعنی اگر مضامین کے اعتبار سے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ قرآن کا 1/3 ہے، 1/3 ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرت بار بار آتا ہے، تکرار کے ساتھ آتا ہے آپ کو کیونکہ آپ کا آخرت پر ایمان ہے، اور آپ اگر آئیڈیلائز ان لوگوں کو کر رہے ہوں جن کا آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں اور ایمان ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کامیابی اور کامرانی یعنی 3 حصے حاصل یہی کریں۔ مضمون ہے۔ جی یہی مضمون ہے، مستقل آتا۔ اور اسی طرح ایمان میں بھی یہی ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔
عقیدے کے بھی یہ تین ہی جز ہیں بڑے، اللہ پر ایمان ہونا، رسول پر ایمان ہونا اور آخرت پر ایمان ہونا۔ اللہ گویا کل دین کا جو علم ہے وہ ان تین حصوں میں بٹا ہوا ہے، سبحان اعتقادی اللہ، اور سبحان ایمانی اعتبار سے۔ تو یہاں فرمایا جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، پہاڑ جو ساکن ہیں، ساکت ہیں، زمین پر نصب ہیں اور زمین کو انہوں نے روکا ہوا ہے، وہ پہاڑ اللہ اپنی طاقت و قدرت سے چلائے گا، اللہ اکبر، اپنی ہیبت و جلالت کا منظر دکھائے گا۔ یعنی جو ساکن چیزیں ہیں وہ متحرک ہو جائیں گی، جو متحرک چیزیں ہیں وہ ساکن ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم الشان اظہار ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اللہ اکبر، آسمان پھٹ جائے گا جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھود دی جائیں گی، ہاں، ایک ایک قبر میں سے کئی مردے نکل رہے ہوں گے، کئی میتیں وہ زندہ ہو کے نکل کے جا رہے ہوں گے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ اسی حالت میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے جس حالت میں دنیا میں آئے تھے، اللہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، ہر کوئی روانہ ہو رہا ہوگا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے، پیش کیا جا رہا ہوگا، اور زمین اس دن بالکل ہموار ہو جائے گی، کھلی ہوئی نظر آئے گی، کوئی آڑ نہیں ہوگی، کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی، کوئی عمارت نہیں ہوگی۔ اس بات کو علامہ صاحب یہیں سے لیتے ہیں۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ شامل ہیں پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے جو منظر محترم علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں، جی محترم وہیں سے شروع یہ کیجیے۔ منظر جو قیامت کا ہے، قرآن نے کئی جگہ اس کو پیش کیا ہے کہ اس کو بندہ یوں دنیا میں رہتے ہوئے بھی دیکھ سکتا۔ سورہ انفطار، سورہ القاریہ، سورہ زلزال، یہ وہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ اللہ اکبر، تو اسی کا ایک پہلو جو ہے وہ یہاں پر سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ پہاڑ چل رہے ہوں گے، نظر آئیں گے، اور قرآن میں ایک جگہ ہے وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةٌ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ اللہ یہ جو پہاڑ دنیا میں بھی تمہیں ساکن نظر آتے ہیں نا، اگر کبھی دھیان سے دیکھو تو یہ بادلوں کی طرح تمہیں چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ، بادل دیکھیں ساکن ہیں، جی جی جی، لیکن جب قریب جاتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں تو حرکت میں چلتے حرکت ہوئے۔ میں نظر آتے ہیں، جی جی، یہی کیفیت پہاڑوں کی ہے۔ آپ دریا میں یا سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے ہو نا، تو آپ کو لگے گا کہ آپ ساکن ہیں اور پہاڑ دوڑ رہے ہیں۔ جی، یہ وہ قرآن نے منظر بیان کیا۔ اور زمین جو اس وقت بھری ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس وقت بارزہ ہوگی، اللہ، بالکل پلین، یعنی کوئی شخص چھپ نہیں سکتا کسی آڑ کے پیچھے کہ میں پناہ لے لوں، امان میدان لے بن لوں۔ جائے۔ ہموار میدان ہو، پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم پھر انہیں اٹھائیں گے، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا، اور سب تمہارے رب کے حضور پرہ باندھے پیش ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ با جماعت صف کی شکل میں ہر کوئی حاضر ہو رہا ہے، اللہ، ہر کوئی پہنچ رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ والا جو دائرہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ یعنی یہاں آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اچھا، آئے ہیں اس کے حکم سے آئے ہیں، اور جانا بھی اسی اس کے حکم سے، اور اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ یہ سبق اگر ہمیں سمجھ آ جائے اور یاد ہو جائے تو بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح تمہیں ہم نے بنایا تھا اسی حالت میں تم واپس ہمارے پاس آؤ گے، زندہ بھی ہوگے، برہنہ تن ہوگے، برہنہ پا ہوگے، بے مال و زر ہوگے۔ اللہ، کوئی مال و زر، دنیا کا کوئی ساز و سامان پاس نہیں ہوگا۔ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہارا کفار کا یہ گمان ہے، اور جن کا ایمان نہیں ان کا یہ گمان ہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہیں رکھیں گے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اپنے انجام سے، اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیونکہ یہ جب نامہ اعمال پیش ہوں گے تو وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اللہ اکبر، اور کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، کیسا نامہ اعمال ہے، اور کیسا مکافات عمل ہے
کہ کوئی صغیرہ کبیرہ ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں رہ گئی ہو، الا اللہ، احصاہا، اس کے اندر اس کو مقرر کر دیا گیا، اور اپنا سب کیا وہ اپنے سامنے پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس دن اللہ ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا، پورا پورا انصاف ہوگا، اور ساتھ ہی اللہ کا فضل و احسان ہوگا، تو اللہ، خلق خدا نجات پائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے یہ پوری گفتگو سنی، آپ ہمتاً گوش رہے۔ ایک کیفیت تھی، میں نے دوران گفتگو کوئی سوال نہیں لیا تاکہ ہماری توجہ، ہمارا دھیان اس طرف مبذول ہو جائے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب سر تا پا انسان جس حالت میں اس دنیا میں آیا ہے اسی حالت میں اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے پیش ہوگا، اور اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم قاری محمد اویس اصغر قادری صاحب تلاوت کلام الرحمن فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اللہ اکبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اللہ اکبر۔ ويعلمون أن الله هو الحق المبين. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی خوبصورت انداز میں تلاوت سماعت کی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں محترم علامہ مجدی صاحب کی طرف، ترجمہ اور تفسیر۔ جی سر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ النور 18واں پارہ ہے، اور آیت کریمہ 24 سے قاری صاحب نے تلاوت کیا۔ جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اللہ اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، جو کچھ وہ کرتے تھے، اللہ اس کے اپنے جسم کے اعضاء ہی گواہی دے رہے ہوں گے، اور اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا، جو حق بنتا ہے سزا کا وہ دی جائے گی۔ اور اس میں بھی اللہ عجیب کرم ہے کہ جب سزا کا معاملہ ہوگا تو عدل سے کام لیا جائے گا،
اللہ جب جزا کا معاملہ ہوگا تو احسان سے کام لیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، جب انسان کے سارے اعضاء گواہی دیں گے تو کیا جو نیک اعمال بندے سے سرزد ہوئے ہوں گے، جو نیک کام بندے نے کیے ہوں گے، وہ بھی ان کے بارے میں بھی گواہی؟ عذاب وہ گواہی بھی دیں گے۔ اللہ اکبر، جو نیک لوگ ہیں ان کے اعضاء ان کی نیکیوں کی گواہی دے رہے ہوں گے اللہ کہ اکبر۔ اللہ یہ قرآن پڑھتا تھا، یہ دیکھیے۔ اچھا، قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، آنکھوں سے دیکھنا۔ جہاں بلا شبہ آپ دیکھیں، زبان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کان سے سنا جا رہا ہے، تو آنکھ سے دیکھا جا رہا دیکھا جا رہا ہے۔ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حافظ ہیں، دیکھیں چلیں، کتنے اعضاء انوالو ہو آپ جاتے زبانی ہیں۔ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں محروم ہیں، ہوں، باقی اعضاء مستفید ہو رہے ہیں، جی آنکھیں محروم ہیں۔ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، زیارت کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآنی الفاظ کو، آیات کو دیکھنا آنکھوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے بیت اللہ شریف کو صرف دیکھنا، وہ بھی الگ سے ایک عبادت ہے، اچھا، ویسے انسانی جسم کے اندر آنکھ کی اپنی ایک امپورٹنس اپنی ہے، اہمیت ہے۔ چونکہ اس نے جا کر باقی پورے قلوب و اذہان پر سارے اثرات مرتب کرنے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آنکھ جو ہے نا جی، درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، ہائے ہائے، درد کوئی عضو عضو ہو ہو روتی روتی ہے ہے آنکھ، آنکھ۔ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ تو آنکھ کی تو اپنی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے ہی، اس لیے بار بار ہمیں دیکھنے اور سننے کا قرآن دعوت دے رہا ہوتا واہ ہے، واہ، دیکھنے سبحان اور اچھا، یہ جو چیز ہے یہی سورہ یاسین میں بیان کی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ اکبر۔ اس دن جو بولنے والا آلہ ہے وہ بند کر دیا جائے گا، اس پہ مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے ایک دن آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور مسکرائے، اور مسکرائے اس طرح کہ حتیٰ بدت نواجزہ، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے دندان مبارک دکھائی دینے، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر خود ہی فرمایا معلوم ہے، جانتے ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو صحابہ نے اپنے عقیدے کا اظہار جو ہمیشہ کرتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اکبر۔ کہ حضور اللہ جانتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ سبحان تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات پہ مسکرایا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے ایک بندہ اپنے رب سے جھگڑا کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں اس بات پہ مسکرایا ہوں کہ بندہ ہو کے رب سے جھگڑ رہا ہے، بحث کر رہا ہے، جی اور کیا کہہ رہا ہے، کیا اللہ، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ مجھ پہ ظلم نہیں ہوگا؟ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اللہ اکبر۔ مجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں بالکل تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ پھر میرے اوپر کسی اور کو گواہ نہ لایا جائے، اللہ اکبر۔ کسی اور نے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو جی تو میرا حق مارا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب کفار کو پیش کیا جائے گا اور گناہگاروں کو پیش کیا جائے گا تو کچھ ان کے ہمسائے، کچھ ان کے رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب، ان کو بھی بطور گواہ لایا جائے گا۔ اس لیے اس میں بڑی احتیاط اپنے اعمال کے معاملے میں، خاص طور پہ گناہوں کے معاملے میں لوگوں کو گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ گناہ وہاں جا کے کریں جہاں آپ کا کوئی گواہ نہ بن سکتا ہو۔ اور وہ تو کوئی جگہ نہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ اکبر۔ اچھا جہاں آپ سمجھیں اکیلے ہیں وہاں کرامن کاتب، کرامن کاتبین ہیں۔ اور تمہارا رب بھی موجود ہے، اللہ اکبر۔ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک فلسفہ ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے چیک کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ گواہ لائے جائیں گے نا تو وہ کہے گا یہ جھوٹے ہیں، مجھے ان کا اعتبار نہیں۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہے گا اچھا، وہ کہے گا تمہیں کون سا گواہ پسند ہے؟ وہ کہے گا جی میرے سوا اور کوئی گواہ نہیں مستند، اللہ میں خود گواہ ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، اس کا زبان، منہ بند کر دیا جائے گا، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، بند کر دیا جائے گا بولنے سے۔ اللہ وتشہد ارجلہم، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، ہاں، وہ بولیں گے اور کلام کریں گے، یہ اعضاء جو ہیں کلام کریں گے۔ اللہ اب اس شخص کو جب یہ کہا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، آج تم خود ہی خود پر گواہ ہو،
اللہ تمہارا وجود اور تمہارا نفس ہی تم پر گواہ بنا دیا گیا، اب اس کے اعضاء گواہی دینا شروع کریں گے اور وہ ساکت ہو جائیں علامہ صاحب، یعنی ہم اپنے معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے یہ باتیں بھول جاتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہوئے، کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کو زبان کے ساتھ ایذا دیتے ہوئے، جبکہ یہ تو سارے اعضاء تو پھر بولیں گے۔ جی، یہ ریمائنڈر اسی لیے تو ہے، قرآن اللہ اکبر۔ تذکرہ ہے نا، ذکر ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ آپ بھولے ہوئے ہیں غفلت میں۔ گناہ بندہ ہمیشہ تب کرتا ہے جب غفلت میں ہوتا ہوں۔ ناظرین، یہ باتیں قابل فکر ہیں، انسان کبھی ان باتوں کو بھول جاتا ہے، اس طرف دھیان نہیں دیتا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کل اس کے سارے جو اعضاء ہیں انہوں نے بولنا ہے، گواہی دینی ہے، جبکہ زبان اور جو منہ ہے اس پر مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ کریم معاف فرمائے اور اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور جہاں سے گفتگو چھوڑی ایک کیفیت تھی اور ایک علامہ صاحب ایک جہان ہے سوچنے کا۔ بے شک، اگر بندہ سوچے کہ انسان کے ہر عضو نے کل بولنا ہے، اس نے تو بول پڑنا ہے، اب ہم اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں ذرا دیکھیں کہ کس کس انداز کے ساتھ ہم جی، بولنے کے ہر ساتھ، چیز دیکھنے کے ریکارڈ ہے، ساتھ، سماعت کرنے کے ساتھ ہر چیز۔ گناہ کرتے ہیں۔ نشائی صاحب، موٹر وے پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے تو لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، اسی تو وقت الرٹ ہو سوچیں جاتا 24 گھنٹے آپ پر ریڈار لگا ہوا ہے، قدرت کا، ہے۔ قدرت کا ریڈار 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، ملائکہ مقربین کرامن کاتبین وہ موجود ہیں، سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جو ہی اس کیفیت کو آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، آپ الرٹ محتاط ہو۔ اللہ، اب دیکھیں عام سڑکوں پہ لوگ اس طرح فالو نہیں کر رہے ہوتے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ڈسپلن کو، سسٹم کو، لا کو، لیکن موٹر وے پہ کر رہے ہوتے ہیں، یا جی وہاں کر رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی کھڑا ہو۔ یہی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنی ہے تو آپ دیکھیں چیزیں خود بخود کنٹرول ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اور خود دیکھیں علامہ صاحب، احتسابی۔ ہماری دنیا کے اندر بھی اگر یعنی آپ کی زندگی ویسے ریڈار کے بغیر آپ متوجہ ہیں، آپ محتاط ہیں اور کوئی آپ وائلیشن نہیں کر رہے، جی، تو اس آدمی کے طور طریقے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے کام بتاتے ہیں۔ یہ توازن کہ ہے نا، جی اعتدال ہے کہ آپ کے وجود میں، مزاج میں اعتدال موجود ہے، اور تربیت آپ کی ہوئی ہوئی ہے، آپ جانتے بھی ہیں اور آپ مانتے بھی ہیں، اللہ دونوں باتیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جانتے ہیں مانتے نہیں۔ مانتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے، اللہ اکبر۔ تو پھر بھی نافرمانی آ گئی، جی ہاں جی ہاں پھر بھی بے برکتی ہو گئی۔ یہی کیفیت اس کی طرف ہمیں قرآن لے کے آ رہا ہے کہ جب تمہارا وجود ہی، تمہارے اعضاء ہی خود تمہارے خلاف بولنے لگ گئے تو اب آگے کیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ لیکن اللہ کے فضل اور کرم کی انتہا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا جو مسکرانا تھا، دیکھیں شاہی صاحب اس میں بھی ایک میسج ہے بڑا۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ بندہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، بندے کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ ہر حال میں غالب ہے۔ لہٰذا وہ بندہ وہاں پر کمنٹ کر رہا ہے، کویسچن کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، مجادلہ کر رہا ہے اپنے رب کے ساتھ، حساب کتاب ہو رہا ہے، لیکن وہ مجادلہ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے رب رحمان و رحیم ہے اللہ، اور غفور ہے اور بخشنے والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے۔ فرمایا جب ساری حجتیں اس بندے پہ تمام ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے اب میں تباہ و برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، اللہ، اب نہیں میں بچ سکتا۔ اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے انی سترتھا علیک فی الدنیا، دنیا میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا، اللہ اکبر، انی اغفرھا لک الیوم، آج کے دن میں اس کو بخش دیتا ہوں، مغفرت کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس پر آقا علیہ السلام مسکرائے اللہ اور اکبر، سنت بنا دیا اس مسکرانے صلی کو۔ اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، کتنی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی، اور کبھی کبھی ہمیں چھوٹی سی ان پٹ ہمارے جو کمانڈر ہیں محترم ظہیر قادری صاحب وہ دیتے ہیں کہ اللہ کو سبھی مانتے ہیں، اللہ کو سبھی مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ تو بات یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کی باتوں کو اپنے اعمال میں ڈھالنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جناب ظہیر احمد صاحب۔ جی محترم قاری صاحب، آپ تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. اللہ اکبر. احسن احسن یا شیخ. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اللہ اللہ اکبر. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے تلاوت کلام الرحمن سماعت کی ہے. ترجمہ اور تفسیر کے لیے بڑھتے ہیں محترم مجددی صاحب کی طرف. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہی مفہوم اور وہی مضمون سورہ یاسین میں آیا ہے کہ آج جب حساب کتاب کا دن ہوگا اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے، کھڑے کیے جائیں گے حساب کے لیے، تو ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اللہ. اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے. ہائے. ہاتھ کلام کریں گے، بولیں گے اور بتائیں گے، اور پاؤں جو چل کر گئے تھے اس جگہ پر لے کر گئے تھے وہ گواہی پیش کر رہے ہوں گے. اللہ اللہ. اب یہ بھی مقام فکر ہے کہ جب کسی کا اپنا وجود اس کے خلاف گواہی دینے شروع کر دے اور جس عضو سے جو کام کیا گیا ہے وہ گواہی دینا شروع کر دے تو اس سے بڑی حجت بندے پر اور کوئی قائم کوئی ہو نہیں نہیں قائم ہو سکتی. سکتی. اور قیامت اسی کا طرح دن اسی طرح علامہ صاحب کل کو جو نیک اعمال کیے بندے نے، جی. یہ اعضاء اس کے بارے میں اس کی بھی گواہی دیں گے بے شک. اللہ اکبر. نیک اعمال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھو نشائی صاحب، یہ جو ہم یہ انگلیوں کے پوروں پر گنتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، ہاں جی ہاں جی. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا، تو یہ پور اس کو گواہی دیں گے. ہائے ہائے. اللہ اکبر. واہ واہ. یہ فلسفہ ہے اس کا. گنتی بھی ہو رہی ہے، صرف عددی حساب نہیں ہو گواہ رہا بنائے. بلکہ یہ گواہ بن رہے ہیں یہ. اور جس نے جتنی بار جیسے جیسے کہا ہوا ہے ان اعضاء کو اسی طرح سے یہ کلام کریں گے اور بتائیں گے. اللہ اکبر. اب ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی دی ہوئی ذرا تعلیم کی ڈیپتھ پہ آپ غور کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ کہاں جا کے جڑ رہا ہے، لنک اب کہاں ہو رہا ہے یہ معاملہ. دنیا میں ہمیں تعلیم دی ہے، ورنہ آپ تسبیح پہ بھی گن سکتے ہیں. جی 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 آپ نے وہ آج کل آلات آئے ہوئے ہیں، یہ کاؤنٹر ہے. کاؤنٹر جو آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی گنتے ہیں لوگ، لیکن آپ ذرا فرق دیکھیں، ڈیفرنس دیکھیں. اچھا کیا وہ کل کو کاؤنٹر بولے گا. ہاں نہیں، کاؤنٹر نے نہیں بولنا. جی جی کاؤنٹر آئے گا کہاں سے بولنے کے لیے؟ جی ہاں جی ہاں جی. یعنی یہ وہاں کاؤنٹر کسی نے ساتھ نہیں لے کے پھر بھی انگلیوں سے چلایا جا شاہی رہا صاحب. ہے. جی جی. کاؤنٹر نے نہیں بولنا، انگلیوں نے بولنا ہے، اعضاء نے بولنا ہے. اللہ تو اکبر. اب اعضاء پہ کیا ہوا عمل غیر اس پہ کیے ہوئے عمل سے کتنا افضل ہے، اللہ ذرا اکبر. اس ڈیفرنس پہ غور کریں. جی جی جی. جب آپ یہاں گن رہے ہیں تو اس میں محفوظ ہو رہا ہے وہ ڈیٹا آپ کا. اللہ اکبر. آپ کا ڈیٹا اس میں محفوظ ہو ہی جا رہا کیا ہے. کہنا ہے. گن رہا ہے. قاری صاحب سمجھے میری بات؟ یہ کیا کہنا؟ واہ واہ.
اب جب آپ اپنے اعضاء کو عبادت میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں اور غیر عضو کی نسبت آپ فرق ذرا کر سکتے ہیں جی 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 کہ جی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تم نے اس کو یوں ٹچ کرنا ہے، جی ہاں یاد دہانی ریمائنڈر کہ میں نے سبحان اللہ کہا، پھر سبحان الحمدللہ کہا، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعضاء سن رہے ہیں آپ کی اس ذکر کو اچھا اور اپنے اندر سیو کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، یعنی یہ قاری صاحب کا سبجیکٹ ہے، ہم جو منہ کا، زبان کا، دانتوں کا، اپنے حل کا مخارج استعمال جو کرتے ہیں، ہوئے، جی، مخارج جو ہیں مخارج جو ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے تو ہر ایک عضو ہر بولے عضو گواہی دے گا کہ اس قاری اللہ نے اکبر۔ اس لفظ کو، اس حرف کو اس خوبصورتی سے اور درست ادا کیا۔ سبحان پہلا ہے درست ادا کرنا، دوسرا ہے پھر حسن و خوبی سے ادا کرنا۔ واہ واہ واہ، دونوں چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں، دونوں کا اجر ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو دنیا میں ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہی ہوتی لیکن شریعت انہیں کاؤنٹ کر رہی ہے، گن رہی ہے۔ اللہ کہ اکبر، اس نے بیت اللہ شریف کو دیکھا ہے، سبحان اس نے اللہ، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا ہے، سبحان اللہ، اس نے عالم دین کی زیارت کی ہے، واہ واہ واہ، اچھا اس کا اجر اس اب نیت اور حسن ہونا یہ بڑا اللہ ضروری کے کسی ولی کے مزار پر حاضر مزار ہوا، پہ حاضر قبر ہوا، انور کی زیارت کی ہے۔ ہے۔ بے شک جو بھی اللہ کے شاعر ہیں ان کو دیکھا ہے، جی، جی۔ شاعر اللہ کی زیارت کی ہے، وہ قرآن ہو، وہ بیت اللہ شریف ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہو، صلی گنبد اللہ خضرا ہو، علیہ وسلم، جو بھی شاعر ہیں جب ان کو دیکھتا ہے صرف اور اس نیت سے دیکھتا ہے تو وہ بھی اجر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ سبحان نیت کا حسن اس میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ کیا بات، تو اعضاء کی بات کی کہ نیک اعمال بھی گواہی دے رہے ہیں، بد اعمال بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستہ کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا۔ لیکن اللہ کی رحمت پہ آپ جب غور کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور کرتے ہیں، تب جا کے یہ فلسفہ سمجھ آتا ہے کہ صبر کی روح کیا ہے۔ جی، کہ جو دیا ہوا ہے جب آپ اس پہ نظر رکھتے ہیں نا تو جو نہیں دیا ہوا اس پہ صبر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس کو ہم نے سمجھا، قرآن اس طرف ہمیں لا رہا ہے، سبحان اللہ، ورنہ اس کے بغیر آپ کو صبر سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ آپ صبر کی روح تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس فلسفے کو نہ پا لیں۔ اور پھر اگلا مرحلہ شکر کا ہے۔ اللہ اکبر، نعمت کا آپ نے شکر بھی کرنا ہے، جی ٹھیک، نعمت نہیں ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے، نعمت چھن گئی ہے یا نہیں ہے، دی ہی نہیں گئی ہے تو اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ یہ صبر اور شکر فرمایا گیا، مومن ان دو حال سے کبھی خالی نہیں ہوتا، یا صبر میں ہوتا ہے یا شکر میں ہوتا ہے، نعمت کو اویل کر رہا ہے، یوٹیلائز کر رہا ہے، استفادہ کر رہا ہے تو شکر میں ہوگا، واہ واہ، اور نعمت چھن گئی ہے یا نہیں ہے، ملی ہی نہیں ہے، اس پر صبر کر رہا ہے تو اجر عطا ہو رہا ہے۔ شکر پہ اجر ملتا ہے، صبر پہ اجر والا ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہنا؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چراغ جل رہا تھا، بجھ گیا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے کہا حضور یہ بھی کوئی پریشانی یا مصیبت کی بات ہے؟ فرمایا مومن کو جس چیز سے ذرا سی بھی اذیت یا تکلیف پہنچے اور اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ کی طرف سے اس کو اجر عطا ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ ناظرین، میں علامہ مجددی صاحب کا جملہ دوبارہ دہراتا ہوں کہ شکر کرنے سے اجر ملتا ہے اور صبر کرنے سے اجر دینے والا ملتا ہے۔ دیکھیں، آج کے پروگرام کو اس خوبصورت جملے پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ جو دو لفظ آپ نے سنے ہیں، صبر اور شکر، ہماری زندگی میں الا ماشاءاللہ ان الفاظ کی کتنی کمی ہے۔ یہ دو اللہ کی وہ خوبصورت نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں الا ماشاءاللہ، اور اگر یہ آ جائیں تو دیکھیں دنیا میں زندگی کتنی خوبصورت بن جائے گی۔ شکر کرنے والا بندہ دنیا میں عزت پاتا ہے اور صبر کرنے والا بندہ دنیا میں عزت پاتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان دو نعمتوں کا اعتراف کرنے والا کتنی عزت پائے گا وہ مالک خود ہی جانتا ہے۔ جب اس نے صبر کیا تو اس نے اپنی رضا بندے کو دے دی، وہ خود ملا۔ سبحان اللہ، ان اللہ مع الصابرین۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ اللہ کریم ہمارے مجددی صاحب کو صحت کاملہ کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آپ سلامت رہیں اور ترتیل القرآن میں اسی طرح ہمارے ساتھ سنتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں۔ ناظرین، اپنے میزبان محمد افضل نشاہی کو اجازت دیں۔
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।